आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आज़म खान की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 27 मई को समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। 27 मई को आज़म खान को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जौहर यूनिवर्सिटी के अराजी को तहवील में लेने के लिए रामपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से आयद की गई शर्त पर रोक लगा दी थी और उसे नामुनासिब करार दिया था। आज़म खान के खिलाफ ये मुकदमा दुश्मन की जायदाद और ज़मीन पर कब्ज़े से मुताल्लिक है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेलाम M त्रिवेदी की बेंच ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर आज़म खान की अर्जी पर समाअत के बाद जुमा को ये हुक्म दिया। अदालत ने आज़म खान की दरख्वास्त पर उत्तर प्रदेश हुकूमत को भी नोटिस जारी किया था। आज इस मामले की दोबारा समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि 10 मई को आज़म को हाई कोर्ट से उनकी उम्र और ख़राब सेहत की बुनियाद पर ज़मानत मिली थी। उसके साथ साथ उनके खिलाफ दायर ज़्यादातर मुकदमात में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन अदालत आज दिल्ली में दर्ज FIR में फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से दायर ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगला और इस मामले को समाअत करेंगे। दिल्ली में दर्ज FIR के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संगीता सुरविया ने ज़ुबैर की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ज़ुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह रहे कि ज़ुबैर पर मजहबी जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम है। मजहबी जज्बात भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सील ने ज़ुबैर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफ़ा 120B 201 और FCRA की दफ़ा 35 भी शामिल की है। ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में FIR भी दर्ज की गई है। ये FIR 3 संतों को हेट मांगर के तौर पर ट्वीट करने के मामले में दर्ज की गई है। सीतापुर में दर्ज FIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ज़ुबैर को अगले अहकामात तक अबूरी ज़मानत दी थी। सीतापुर के अलावा यूपी में ज़ुबैर के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत आज मुबीना गद्दारी केस में शर्जील इमाम की ज़मानत दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाएगी। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 6 जून को फैसला महफूज कर लिया था। 30 मई को अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम को ट्रायल कोर्ट में जाकर ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी थी। दरख्वास्त में बगावत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को बुनियाद बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के मामले में मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि जब तक मरकज़ी हुकूमत गद्दारी के मामले पर दोबारा गौर नहीं करती, इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग गद्दारी केस में मुलजिम हैं वो ज़मानत के लिए अदालतों में अर्जी दायर कर सकते हैं। इस मामले में शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को पहले इंडियन पैनल की दफ़ा 124A के तहत ज़मानत के लिए जाना होगा। अगर ट्रायल कोर्ट से ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तब ही आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिसके बाद शर्जील इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू और लद्दाख के 2 दिन दौरे पर आज जम्मू पहुंचेंगे और 15 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपने क़ियामगाह से 2 बरस बाद बुद्ध रहनुमा का इस तरह का पहला दौरा है।
دلائی لاما گزشتہ دنوں اس وقت سرخیوں میں آئے جب وزیر اعظم مودی نے انہیں 87ویں سالگرہ کی مبارکباد دی تھی اور لمبی زندگی اور اچھی صحت کے لیے دعائیں دی تھی۔ مودی کی مبارکباد پر چین نے اعتراض کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھارتی فریق کو 14ویں دلائی لاما کے چین مخالف علیحدگی پسند فطرت کو پوری طرح سے تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں چین کے ساتھ اپنی وابستگی کی پاسداری کرنی چاہیے، سمجھداری سے بولنا اور کام کرنا چاہیے اور طبیعت سے متعلق معاملات کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے استعمال کرنا بند کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ تبتی مذہبی رہنما دلائی لاما 14ویں تبتی مذہبی پیشوا ہیں جنہیں سن 1989 میں نوبل انعام سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں دنیا بھر میں 150 سے زائد ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ جب دلائی لاما 2 برس کے تھے تبھی ان کی شناخت 14ویں مذہبی رہنما دلائی لاما کے نام سے ہو گئی تھی۔ 5 برس کی عمر میں دلائی لاما کو سرکاری طور پر تبتی مذہبی رہنما کے تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اکثریت پسندی کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں جب تک کشمیریوں کے دل نہ جیتے جائے اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ نہ شروع کیا جائے۔ انہوں نے 13 جولائی کی سرکاری چھٹی کو منسوخ کرنے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف اس دن کی چھٹی منسوخ کی گئی بلکہ اس دن مزار شہداء پر فاتحہ پڑھنے والوں کو بھی روکا گیا، جو ایک بڑی غلطی ہے۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار بدھ کے روز سری نگر کے پارٹی دفتر 9A صبح میں یوم شہداء کی تقریب میں کیا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اکثریت پسندی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کشمیریوں کے دل نہیں جیتے جائیں گے اور جب تک ہمسایہ ملک کے ساتھ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا ہم پستے رہے اور مرتے رہیں گے۔ سری نگر کے لال بازار علاقے میں گزشتہ شام اکثریت پسندی کے حملے میں ہلاک ہونے والے ASI مشتاق احمد کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ سال 2020 میں اس کا بیٹا مارا گیا جس کو فوج نے مارا اور آج افسوس یہ ہے کہ اس کو اکثریت پسندی نے مارا۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی کہ وہ محلوق پولیس افسر کے اہل خانہ کو بھرپور معاوضہ دے تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکے۔ کہ یہ کاروان جو ہے ملیٹنسی کا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بار بار بیان دیتے ہیں ان کے منسٹر اور یہ کہ یہ ختم ہوگا۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کشمیر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ہمارے پڑوسی ملک سے بات چیت کرنے کے بعد اس کا حل نہیں ڈھونڈیں گے۔ جب تک وہ حل نہیں ڈھونڈا جائے گا ہم لوگ اس میں پستے جائیں گے، مرتے جائیں گے اور کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر انفلیشن اسی طرح سے رہی تو یہاں پر سری لنکا جیسے سچویشن ہو گئی۔ دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات دے جو سری لنکا میں ہوئی ہے، اور ہم سری لنکا کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نکالے جس میں وہ آج پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پھر سے بہاریں دیکھیں۔ اللہ کرے کہ ہماری حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائیں کہ ہم اس طرف نہ جائیں۔ فیملی پلاننگ کو لے کر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے وہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرے یا کسی کو ٹارگٹ کرے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے۔ یہ ڈائیورس ملک ہے۔ تامل ناڈو اور کشمیر میں کیا ہے؟ نہ کھانا، نہ کلچر، نہ کوئی چیز، نہ ویدر، نہ زبان، مگر کیا چیز ہے جو ہمیں اکٹھے رکھ رہی ہے؟ یہ کہ ہم لوگ اکٹھے ترقی کر سکیں، غریبی دور کر سکیں، بیماری دور کر سکیں، بدحالی دور کر سکیں۔ ہمیں ڈائیورسٹی کو مضبوط کرنا چاہیے، تبھی یونٹی ہوگی۔ اگر ہم نے ڈائیورسٹی کو توڑنے کی کوشش کی تو یہ ملک مصیبت میں پڑے گا اور پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوگا۔
سر آج 13 جولائی تھا لیکن مظہر شہداء کو آج ایک بار پھر سے بند کیا میں نے اس کے بارے میں پہلے ہی کہا. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کی چھٹی بند کر دی بلکہ ان کے احترام کے لیے جو جایا کرتے تھے لوگ ان کے لیے وہاں پہ ثواب مانگتے تھے, دعا مانگتے تھے, ان کے لیے مغفرت مانگتے تھے, ان کے لیے اسے روکا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی کی. یہی تو فرعون نے بھی کیا تھا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا فرعون نے؟ کیا عذاب نہیں کیا؟ ہاں کیا عذاب. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کریں جتنا عذاب کر سکتے ہیں. اللہ ہے, اللہ ہوگا, اللہ رہے گا, وہ سب کا ہے, اور انشاءاللہ وہ دیکھ رہا ہے. اس کا غضب آئے گا, ایک وقت آئے گا. اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف. بھارت نے چینی سرحد سے متصل لہیا کے علاقے میں رائفل جنگجو طیارے کو تعینات کر دیا ہے. لہیا کے کشوک بکولا رینپوجے ہوائی اڈے پر تعینات کی گئی ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ تعیناتی اس واقعے کے فوراً بعد کی گئی تھی جس کے مطابق چین کا ایک لڑاکا طیارہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل قریب آیا تھا. کچھ دن پہلے ذرائع نے میڈیا کو چینی طیاروں کے قریب آنے کی اطلاع دی تھی. ذرائع کے مطابق جیسے ہی PLA طیارے کو لیک پر تعینات فوجیوں نے صبح 4 بجے دیکھا, بھارت نے فوری طور پر رائفل لڑاکو طیارے کو امبالہ ہوائی اڈے سے روانہ کر دیا. امبالہ ایئرلائنس لہیا نے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ذرائع نے بتایا کہ یہ طے شدہ طریقہ کار SOP کے مطابق کیا گیا. چین کا ارادہ کیا تھا اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا, لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ چین بھارت کی جوابی صلاحیت کا جائزہ لینا چاہتا تھا. چینی جنگی طیارے صبح 4 بجے پہنچا تھا, لیکن جس رفتار اور تیزی کے ساتھ بھارتی فضائیہ نے جواب دینے کے لیے رائفل بھیجا وہ بھی طلوع فجر سے پہلے, یہ ہماری فضائی صلاحیت اور تیاری کا نتیجہ تھا. بھارت کے پاس اس وقت 36 رائفل طیارے ہیں. اس دور اسکواڈرن میں رکھا گیا ہے. ایک دستہ امبالہ میں رکھا گیا ہے جبکہ دوسرا مغربی بنگال کے ہاشمار میں رکھا گیا ہے. بھارت اور چین کے درمیان ایک باہمی معاہدہ ہے کہ لڑاکو طیارے اور جنگی ہیلی کاپٹر کو سرحد سے 10 کلومیٹر دور رکھا جائے گا. انہیں اس دائرۂ کار میں نہیں بھیجا جائے گا, جبکہ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کو سرحد سے 1 کلومیٹر کے دائرے تک لایا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ سرحد کے تعین اور اس کے بارے میں دعووں کا ہے. دونوں ممالک کے اپنے اپنے دعوے ہیں, اس لیے یہاں فاصلوں کا تعین بھی اپنے طریقے سے ہوتا ہے. اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف. کل عدم تنظیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر محمد یاسین ملک نے جموں کی ایک خصوصی عدالت سے روبیہ سعید معاملے میں عدالت میں خود گواہوں سے جرح کرنے کی گزارش کی ہے. عدالت کی ایک سینئر آفیسر کے مطابق ملک نے گزارش کی کہ وہ جموں عدالت میں ذاتی طور پر حاضر ہو کر جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے بیٹی روبیہ سعید کے اغوا معاملے میں گواہوں سے جرح کریں گے, اور اگر ان کو اجازت نہیں دی گئی تو وہ غیر معینہ مدت تک بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائیں گے. ملک نے اس حوالے سے مرکزی سرکار کو بھی خط لکھا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک جو ٹیرر فنڈنگ کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں, ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالت میں آج پیش ہوئے تھے. واضح رہے کہ یہ مقدمہ 8 دسمبر 1989 کو روبیہ سعید کے اغوا سے متعلق ہے. روبیہ سعید کے اغوا کے 5 روز بعد 13 دسمبر کو اس وقت کی VP سنگھ سرکار نے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے 5 عقیدت پسندوں کو روبیہ سعید کی رہائی کے بدلے میں رہا کیا تھا. یاسین ملک کو 2019 میں ٹیرر فنڈنگ کے الزام میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے گرفتار کیے جانے کے بعد یہ معاملہ دوبارہ منظر عام پر آ گیا تھا. واضح رہے کہ گزشتہ برس جنوری میں CBI نے خصوصی پبلک پروسیکیٹر مونیکا کوہلی اور اس کی بٹ کی مدد سے روبیہ سعید گواہ معاملے میں ملک سمیت 10 لوگوں کے خلاف الزامات طے کیے تھے. قابل ذکر ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کیس میں قصوروار کشمیر کے علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک کو NIA کورٹ نے 25 مئی کو سزا سنائی ہے. کورٹ نے یاسین ملک کو 2 مقدمات میں غیر
عمر قید کی سزا کے علاوہ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔